अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको अल्ताफ़ हुसैन के बारे में पता चल गया होगा। इंतकाल अस्पताल, उनको मुंतकिल किया गया है अस्पताल में और बहुत शदीद उनकी इस वक्त कंडीशन है और कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और जो उनके फ़ैन्स हैं ऑब्वियसली उनके ऊपर ये काफ़ी गिरां ख़बर जो है वो गुजर रही होगी। और पिछले काफ़ी दिनों से वो इतने अलील थे कि पहले भी वो हॉस्पिटलाइज़ हुए थे, तो उसके वाले से ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, ख़ासतौर पे इंडियन अकाउंट्स के ऊपर, जहाँ पर हमारे कुछ पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस ख़बर की क्या हकीकत और सदाकत है उसके बारे में मैंने आपको बताना है। इसके साथ ही मैंने आपको एक और अहम ख़बर देनी है और वो है जी, ट्रंप और मोदी के दरमियान शदीद चपकलश शुरू हो चुकी है। और ये चपकलश शुरू हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी और उसके बाद से टैरिफ जो लगातार ट्रंप लगा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से बैर पड़ गए हैं जनाब मोदी के ट्रंप? तो वो एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि सदियों से दोस्ती, अब उसमें जो ट्रंप हैं उनकी अमेरिकी पॉलिसी अब भारत को लेकर चेंज हो गई है। वो क्या मामला है, एक बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग, वो आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी है कि क़यामत की 3 निशानियां जनाब पूरी हो चुकी हैं। समंदर का पानी गुलाबी हो चुका है, सूखे पहाड़ सरसब्ज़ हो चुके हैं। ये पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, क़यामत की आखिरी निशानी भी पूरी हो गई है, बस हम सब तैयार बैठे हैं। बस क़यामत अब देखने वाली भी क्या रह गई है, क़यामत तो रोज़ ही हम देखते हैं। तो ये क्या कहानी है ये भी आपके सामने रखूँगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनाब जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज के हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो भाग रहे हैं। उस वीडियो में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। और ये बाबा बैनर बनारस के नाम से एक अकाउंट है और ज़्यादातर इंडियन अकाउंट्स जो हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया है और इतना ज़्यादा ट्वीट किया है कि ये प्रोपेगेंडा जो है ना वो सही कहते हैं 5th जनरेशन वॉर है। उसमें वो कह रहा है, लिखता है कि कॉवर्ड पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी सोल्जर्स आर रनिंग टू सेव देयर लाइव्स फ्रॉम बलोच फाइटर्स, के जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो बलोचिस्तान के जो उनके मुताबिक मुजाहिद हैं, जबकि वो दहशतगर्द हैं, उनसे जनाब भाग के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर जो असल हकीकत है वो आप लोगों को बताऊं कि असल कहानी क्या है और जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गलत खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं और आप उस पर बिलीव भी करते हैं। कितने लोग होंगे जो कोई ख़बर आती होगी तो उसकी तस्दीक भी करते होंगे कि आया ये सही भी है या गलत है। बहरहाल ये जनाब आपको ओरिजिनल वीडियो नज़र आ रहा होगा। ये इन्होंने जो वीडियो लगाया है वो सिर्फ ऊपर चढ़ने का, पहाड़ के ऊपर से नीचे उतरने का और ट्रेनिंग करने का वीडियो इन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया। वो कहते हैं ना कि आधा सच हमेशा ख़तरनाक होता है। तो आपको बता दूँ कि जनाब ये ट्रेनिंग हो रही है पाक फ़ौज की और उसके लिए एक कच्चा मिट्टी वाला जो पहाड़ है उसको चुना गया है। आपने देखा है कि जब ट्रेनिंग होती है तो खुले मैदानों में होती है, फायरिंग की ट्रेनिंग होती है, खुले मैदानों के अंदर जो है वो बॉम्ब चलाए जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग के अंदर जो है वो हमारे जो फ़ौजी जवान हैं पहले वो नीचे से पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये नहीं दिखाया गया और अफसोस के साथ ये कि इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तो 1965 की जंग भी हार गया, 1971 की जंग भी हार गया और इनके जो सिलेबस होते हैं उसमें तो ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती। इनकी फ़ौज जो है वो इनको गुमराह करती है अपने लोगों को बदजन करने के लिए, और हमारे लोग बदजन होते भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने आपको बता दिया कि जनाब ये मतलब अल्लाह का शुक्र है कि सोशल मीडिया पर अब कुछ अक्ल व शऊर रखने वाले लोग हैं कि जिनको पता लग जाता है कि असल ख़बर क्या है और गलत ख़बर क्या है। अब जनाब बात कर लेते हैं बानिए MQM की, यानी कि मैं बात कर रही हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब की। अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो खुदा न खास्ता, मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें तकलीफ़ पहुँचेगी, लेकिन वो तकरीबन अपने आखिरी अयाम में हैं और आखिरी सांसें वो ले रहे हैं। आज से ठीक कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी जहाँ पर वो शदीद, उनकी हालत जो थी वो नाजुक थी और उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और अभी आपने थंबनेल पर रीड कर लिया होगा कि उनका इंतकाल अस्पताल, तो इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिल, उनको मुंतकिल कर दिया गया है जी अस्पताल में। बहुत ही शदीद इस वक्त भी उनकी हालत जो है वो ख़राब है और कहा यह जा रहा है कि जो उनके ज़्यादा करीबी ज़राए वो बता नहीं रहे, लेकिन जो अपने करीबी लोगों को बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अब उम्मीद जो है वो थोड़ी कम दिखाई देती है। बहरहाल आपको बता दूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो बानी हैं जी अल्ताफ़ हुसैन, उनको 8 अगस्त को यानी कल के दिन लंदन में एक बार फिर से तबीयत नासाज होने पे अस्पताल मुंतकिल किया गया है और MQM की जानिब से
ٹویٹر کے اوپر ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، جس کے بعد انہیں مقامی اسپتال میں دوبارہ جو ہے وہ داخل کروایا گیا۔ مزید بتایا گیا کہ MQM کے جو مرکزی شعبہ اطلاعات ہیں ان کی جانب سے کہ 8 اگست کو ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، جس پر فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا اور اتنی حالت خراب تھی کہ وہ خود چل کے جو ہے وہ نہیں آ سکتے تھے اسپتال تک، گاڑی تک بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ دیٹس وائی ان کے لیے ایمبولینس کو بلایا گیا اور فوری طور پہ میڈیکل ایمرجنسی ٹیم بھیجی گئی۔ اس ٹیم نے پہلے ان کی رہائش گاہ کے اوپر الطاف حسین کا چیک اپ کیا، جس کے بعد انہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نا جب آپ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں، وہ آ کر پہلے آپ کا شروع میں جو معائنہ ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کو جو ابتدائی طبی امداد ہے وہ دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اندازہ لگاتے ہیں مریض کی کنڈیشن کا کہ آیا اس شخص کو کہاں پر ہم نے منتقل کرنا بھی ہے یا نہیں، اسپتال لے کر جانا بھی ہے یا نہیں، یا وہ شروع میں ابتدائی طبی امداد دے کر جو ہے اس کو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایمبولینس کے ساتھ عملہ آتا ہے یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے اسپتال میں اس کو کس ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ لے کر جانا ہے، اور پھر جب دیکھا گیا کہ ان کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو پھر ان کو مقامی اسپتال کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا۔ رابطہ کمیٹی نے جناب تحریک کے تمام کارکنان اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور MQM لنڈن کے سینئر رہنما جی مصطفیٰ عزیز آبادی، انہوں نے بھی ایکس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کی اور لکھا کہ جناب واقعی ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے۔ الطاف حسین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کئی ماہ سے ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہے، ان کو شدید بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہیں، جس کے باعث وہ اسپتال داخل ہوئے تھے اور ان کے کئی ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ الطاف حسین جو ہیں وہ فیبرری 2021 میں بظاہر کووڈ-19 سے متاثر ہوئے تھے، اس کے بعد ان کو ہیوی ویکسینیشنز ہوئی تھیں، اور آج کل تو یہ والی رومر بھی بہت پھیلی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے ہیوی ویکسینیشنز لی تھی ان کو ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں، ان کی اللہ معافی دے ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ 2021 میں جناب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، اور ایک اسپتال میں اس وقت بھی ان کو انتہائی نگہداشت یعنی کہ ICU میں ان کو لے جایا گیا تھا۔ 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے، اور اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے قائد آباد کے عزیز آباد محلے سے حاصل کی تھی۔ پھر انہوں نے آگے ان کی بڑی لائف جرنی ہے، وہ میں اگر بتاؤں گی تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا، تو ان کے اوپر الگ سے ایک بایوگرافی میں نے بنائی ہے، اگر آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ میں نے ان کی بایوگرافی کے بارے میں ساری ڈیٹیلز دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں آج کے بلاگ میں اگلی خبر پہ۔ بہت ہی دلچسپ خبر جو پچھلے کافی دنوں سے سرخیوں کا حصہ بنی ہوئی ہے، اس کی اب ریزن پتہ چلی ہے، اور وہ ریزن جان کر اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اگر آپ ہندوستانی ہیں تو آپ کو بہت تکلیف ہونے والی ہے یہ خبر سننے کے بعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹرمپ آج کل پنجابی میں کہتے ہیں نا بیر پڑ گئے ہیں کس کے، بھارت کے۔ انہوں نے بھارت کے اوپر بھاری جو ٹیکسز ہیں وہ بھی لگا دیے ہیں اور ٹیرف لگا دیا ہے، اور اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مودی جو اس ٹرمپ کی الیکشن کیمپین میں ان کے لیے کیمپین چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب کی بار، جیسے کہتے تھے مودی سرکار اور اب کی بار ٹرمپ سرکار، وہ ٹرمپ آج بھارت کے گلے کیوں پڑ گیا ہے، وہ ٹرمپ آج بھارت میں کیوں ٹیرف اور اضافی جو ٹیکسز ہیں وہ لگا رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ تو جناب بلومبرگ نے اب اپنی ایک رپورٹ کے مطابق بتایا ہے کہ جب امریکی صدر جو ہیں وہ بار بار اس بات پر زور دیتے رہے کہ انہوں نے ایک ایٹمی جنگ کو روکا ہے، اور بھارتی سفارتکاروں نے عوامی سطح پر ان کے موقف کی مخالفت شروع کر دی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی جب جنگ ہوئی تو اس میں ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار اپنا کریڈٹ لے رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے یہ جنگ رکوائی ہے، جس کے اوپر بھارتی جو تجزیہ کار تھے، جو ان کے لوگ تھے، جو ان کی جوڈیشری تھی، جو ان کے سفارتکار تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہمارا مودی تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو اس بات کا غصہ تھا ٹرمپ کو، دوسرا ٹرمپ کو کس بات کا غصہ تھا کہ ٹرمپ نے بیسیکلی انوائٹ کیا تھا پچھلے دنوں میں ہمارے آرمی چیف کو، ہمارے فیلڈ مارشل کو، عاصم منیر صاحب کو۔ عاصم منیر جو ہیں وہ جب امریکہ کے دورے پہ تھے تو بتایا یہ جا رہا ہے بلومبرگ کے مطابق کہ اس وقت ٹرمپ نے مودی کو بھی بلایا تھا، کیونکہ ٹرمپ کو آج کل نا بہت چڑی ہوئی ہے اس بات کی کہ میں نے جو ہے نا دنیا میں امن قائم کرنا ہے، جبکہ امن کا وہ دائی کوئی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے غزہ اور فلسطین کا حال آپ کے سامنے، مگر بظاہر طور پہ آپ اسے سمجھ لیجئے۔ اب ٹرمپ نے سوچا تھا کہ جب وہاں پر آئیں گے جناب مودی اور وہاں پر آئیں گے جی آرمی چیف، تو میں ان کے درمیان مصالحت کرواؤں گا اور آئندہ کے لیے جو ان کی جنگوں کے سلسلے ہیں وہ رکواؤں گا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مودی جو ہے وہ اتنا خوف زدہ تھا اس بات سے کہ ٹرمپ اس کو بلائے گا اور وہ عاصم منیر کا کس طرح سے سامنا کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی جو کابینہ کے لوگ ہیں یا جو اس کی حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم مت جاؤ، اور اس ایک انکار کی وجہ سے جو مودی ہے نا اس کو یہ اتنا نقصان سہنا پڑا کہ اب نہ صرف کہ مودی کی جو اس وقت بزنس
ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے جناب رشیا کے ساتھ، اس کو بھی رکوا دیا، اس پہ بھی ٹیرف لگوا دیا ہے جی ٹرمپ نے. اور اب ٹرمپ جو ہے وہ اس بات کے غصے میں ہے کہ یہ ان کی جرت کیسے ہوئی جناب انکار کرنے کی، اور اگر انکار کیا ہے تو اب اس کا نتیجہ بھگتنا ہی پڑے گا. دراصل یہ کشیدگی جو ٹرمپ کی چلی جناب مودی کے ساتھ، وہ تھی 17 جون کو ایک کال کی، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک فون کال کے اوپر یہ بات جو ساری جو میں نے آپ کو بتائی ہے ہوئی تھی ٹرمپ کی. اور یہ بات چیت اس وقت ہوئی جب ٹرمپ جو ہے وہ کینیڈا میں منعقدہ گروپ آف 7 جو سربراہی اجلاس ہے اس سے پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے اور بھارتی رہنما سے بالمشافہ ملاقات نہ کر سکے تھے. 35 منٹ کی گفتگو میں مودی نے ٹرمپ سے کہا کہ دونوں ممالک نے پاکستان کی درخواست کے اوپر براہ راست جنگ بندی پر بات چیت کی ہے جو بھارت کی بمباری کے بعد ہوئی تھی. بھارتی سرکار جو ہے سرکاری بیان کے مطابق مودی نے کہا کہ بھارت کبھی بھی ثالثی کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا، اور مزید کہا کہ ٹرمپ غور سے سن رہے تھے. مودی کو یہ وضاحت اس لیے دینی پڑی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ٹرمپ اگلے دن پاکستانی آرمی چیف جو ہیں ان کو وائٹ ہاؤس میں دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا ہوا ہے ان کو، اور ان کو بھی بلائیں گے. اسی لیے جب اس نے یہ بیان دیا تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری اور اب وہ بھگت رہے ہیں. اور اب پورا بھارت جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا متھا لگایا ہے تو وہ اب پورا نہیں ہو سکتا. بہرحال ان کے درمیان بہت ساری چپکلشیں اور بھی ہیں، اگر میں ان کا ذکر کرتی تو یہ ولاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ مین خبر جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں تاکہ ساری خبریں میرے ایک ہی ولاگ میں آپ کو مل جائیں. اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. تو اگلی خبر یہ ہے کہ قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی ہے. وہ اس طرح سے کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا، یہ ٹھیک ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ دریائے فرات جو ہے وہاں پر گولڈ کے ذرات نکلے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث ہے اور حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو دریائے فرات جو وہ سوکھتا چلا جائے گا اور اتنا سوکھ جائے گا کہ اس کے بیچ میں سے ایک پہاڑ جو سونے کا ہے وہ نمودار ہو جائے گا. وہ قیامت کی نشانی ہوگی. تو اس قیامت کی نشانی کی جو پہلی جھلک ہے وہ اس طرح سے پوری ہوئی ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ اس دریا کے اندر جا کر لوگ جو ہیں وہ سونے کے ذرات اکٹھے کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بالکل پیور سونا نہیں ہے، اس کے اندر دوسری دھاتیں جو ہیں وہ مکس ہیں، لیکن ابھی تک کی اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پیش گوئی ہے یہ پوری ہو گئی ہے. قیامت کی دوسری پیش گوئی اس طرح سے پوری ہوئی کہ پچھلے دنوں میں خود ایک حدیث پڑھ رہی تھی اور اس حدیث کے اندر کہا گیا تھا کہ قیامت کے نزدیک کیا ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ سبزہ آ جائے گا، اس کے اوپر پھول اگنے لگیں گے اور برف باری ہونے لگے گی، کیونکہ وہ علاقہ ایسا کہ وہ اتنا چٹیل جسے کہتے ہیں نا پتھروں والے پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر کہیں بھی آپ کو سبزہ نظر نہیں آتا. بارشیں وہاں پر ہوتی نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. خاص طور پہ مدینہ میں تو پھر بھی بارش ہو جاتی ہے، مکہ تو بالکل ہی سوکھا ہوا ہے. تو باقاعدہ طور پہ آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ نہ صرف وہاں پر برف باری ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر، بلکہ وہاں پر بڑی تعداد میں بارشیں ہو رہی ہیں اور ان کے پہاڑ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بالکل سرسبز ہو گئے تھے. وہاں پہ جتنے عرب تھے وہ باہر نکل آئے تھے اور اس کے اوپر پرپل کلر کے پھول بھی اگے تھے. اور اب قیامت کی تیسری نشانی جناب پوری ہوئی ہے اور وہ اس طرح سے کہ سمندر کا پانی جو ہے گلابی ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک پیش گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے. لیکن بہرحال جو پاکستان کے موسمیاتی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آلودگی کی وجہ سے پانی کی رنگت تبدیل ہوئی ہے اور اس میں شدید بدبو آ گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسے ہی تو نہیں نہ ہو جاتی، اگر کہی گئی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. بہرحال اس غیر معمولی تبدیلی کے بعد محکمہ تحفظ ماحولیات نے شہریوں کو اس پانی سے دور رہنے کی ہدایات کی ہیں، اور ماہرین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر معمولی رنگ جو ہے پانی میں قدرتی تبدیلیوں اور آلودگی کا مشترکہ نتیجہ ہے. اب وہ وجہ چاہے کوئی بھی کہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں، کس طرح سے پوری دنیا کے اندر زلزلے آ رہے ہیں. پچھلے دنوں رشیا میں آیا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے اندر کس طرح سے اور انڈیا کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مٹی کے تودے وہاں پر گرے ہیں، وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. اللہ معاف کرے، دنیا اپنے اخیر پہ کم از کم آئی ہوئی ہے. کتنا ٹیمپریچر دنیا میں بڑھ گیا ہے، جہاں پر گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. تو اس کے بعد تو کچھ کہنے کی گنجائش تو بچتی نہیں ہے. بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد